ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें। बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं। शरीफ फैमिली की जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हील चेयर पे उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। क्या ये हमने आपका नाम दिया पनामा पेपर्स में? कहता है कि जी मुझे तो कोई पता ही नहीं, मेरे से सवाल क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से। मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें। अरबों रुपए की कंपनियां जो आप खोल लेते हैं, कहाँ से पैसे आए आपके पास? किसने दिए आपको पैसे? आप फिर कहते हैं कि मेरे पास जवाब, मेरे से पता नहीं क्या पूछ रहे हो। भाई ये पूछ रहे हैं तुमसे। कॉन्स्पिरेसी में समझता हूँ कि बैरूनी और अंदरूनी मिलके हो रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो नवाज शरीफ को है। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं, और आज आप भी फतरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। शर्म आनी चाहिए आपको इस सारी चीज़ों की शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मेरे ख्याल में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जो क्लिप्स आपने अभी देखे उनसे साफ पता चल जाता है कि आज बात किस हवाले से होगी। पनामा का हंगामा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो जारी है। उसमें कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी भी ऐड हो गया है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, तुंदो तेज़ लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन लोगों की तरफ से भी जिनके बारे में हम ये कहते रहे हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसे कंट्रोल करते हैं। आज जिस तरह से इसहाक डार साहब ने JIT में पेशी के बाद बाहर आए और जिस तरह वो इमरान खान साहब पर बरसे, उससे साफ जाहिर है कि इसहाक डार साहब बहुत गुस्से में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब दिया, लेकिन इसहाक डार साहब अकेले नहीं है। इसहाक डार साहब की ज़बान यकीनी तौर पर बहुत सख्त थी, उनका लहजा बहुत सख्त था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के चंद और मरकज़ी रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, लेकिन उनका लबो लहजा इतना सख्त नहीं था। बहरहाल इशारे हर तरफ किए गए। एक मरकज़ी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, इशारा आप समझ गए होंगे, मेरे साथ मौजूद है साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ख्वाजा साहब, 20 अप्रैल दोपहर 2-2:30 बजे का वक्त फैसला आया था, आपको याद है, पनामा का। अच्छा, फैसला पड़े बगैर वो विक्ट्री के निशान बन गए, खुशी हुई, बगलगीर हो गए, मिठाइयाँ बट गईं। जबकि कुछ देर बाद आपकी तरफ से जो बयान चलाया गया वो ये था कि JIT का बनना, JIT के हवाले से हुक्म जारी होना मियाँ नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की जीत है। आज हम देखते हैं कि आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है, पसे पर्दा भी शायद आप देख पा रहे हैं। क्या हुआ ख्वाजा साहब, कुछ देख लिया है, कुछ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि आपकी क़यादत को कुछ सियासी नुकसान होने जा रहा है बहुत बड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहाँ मौजूद था अदालत उज़्मा में, और वहाँ भी उस मंज़र का भी मैं हिस्सा था जब हम बाहर निकले और विक्ट्री बनाई। मुझे उसका पस मंज़र अच्छी तरह याद है। एक बात तो यह है कि उस वक्त भी एक तासुर दे दिया गया था कि इस फैसले में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और यह तासीर मुसलसल बाज़ हलकों की जानिब से आ रहा था। और इसकी गवाही इस तरह मिल गई कि 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इन्वेस्टिगेशन की तय में जाए बगैर उनको अपनी फाइंडिंग में कहा कि उनको बयानात पे तदादाद के ऊपर बेस करते हुए जो भी था जी उसको, बहरहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है ना, ये तो सबको पता है, तो बहरहाल वो जो हल्के जो तासुर दे रहे थे उसमें किसी हद तक सदाकत थी। जो एक डिसेंटिंग नोट थे उससे अंदाज़ा हो गया। तो बाकी जो फैसला था ज़ाहिर है उसकी डिटेल बाद में आती है, लेकिन हमने यकीनी तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये कोई फौरी तौर पे ऐसा काम नहीं हुआ, और इंसाफ का एक रास्ता बनाने की बज़ाहिर कोशिश हमें नज़र आई है। और डिटेल हमने बाद में ज़रूर पढ़ी, लेकिन JIT की फॉर्मेशन के बाद जो वाक़यात हुए उन्होंने फिर हमें JIT की कॉम्पोजिशन के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया, और वो वाक़यात इतनी बार दोहराए जा चुके हैं कि मैं उनको क्या दोहराऊँ, उसका वक्त कम है हमारे पास। व्हाट्सएप कॉल से वो कहानी शुरू होती है, हुसैन नवाज की तस्वीर तक आती है, बदसलूकी होती है लोगों से JIT में, इन्वेस्टिगेशन की बजाय एक इंटेरोगेशन का मंजरनामा पेश कर दिया जाता है, वो सवाल उठाना और उसके बाद आपका हक था। आखिरी बात एक जुमला, उसके बाद टेलीफोन टैपिंग की बात तक JIT मान लेती है और उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता
کہ کس قانون اور اصول کے تحت آپ نے یہ کام کیا. خواجہ صاحب وہ سوال اٹھانا، اعتراض اٹھانا، وہ تو ظاہری بات ہے حق تھا آپ کی قیادت کا، ظاہری بات ہے جو لوگ پیش ہو رہے تھے اگر ان سے سلوک ٹھیک نہیں تو حق تھا ان کا اٹھانا، سوالوں میں وزن تھا یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک قانونی معاملہ تھا، ایک سیاسی کیس تو تھا، سیاسی نوعیت ہے اس کی، لیکن اس میں قانونی سوالات اٹھائے گئے. کیا آپ کو آج یہ احساس ہے کہ آپ کی قیادت کی طرف سے جو فیصلہ جسے اس وقت کہا گیا اچھا تھا، اب کہا جا رہا ہے وہ جی آئی ٹی، اس کی فارمیشن، اس کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس مقدمے کو ٹھیک طرح سے لڑا نہیں گیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ان سوالات کا جواب دیا گیا آپ کی قیادت کی طرف سے؟ 12 یا 13 سوالات ہیں، کیا ان سوالات کا جواب دے پائی ہے آپ کی قیادت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ مقدمہ ہم نہیں مانتے کہ یہ کوئی صرف قانونی پہلو ہے، اس کے سیاسی پہلو بہت زیادہ ہیں، قانونی پہلو بہت کم ہے اس کے. یہ ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیگل بیٹل لڑنی ہے وکلا نے، پولیٹیکل بیٹل لڑنی ہے ہم نے. جب ہمیں کام سیدھا ہوتا نظر آئے گا، انصاف ہوتا نظر آئے گا، ہم ساتھ ساتھ جائیں گے. ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا پھر بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جی آئی ٹی جو بدسلوکیاں ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ اور جو انہوں نے اپنے دائرے سے بار بار تجاوز کیا ہے، اس کے باوجود جی آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. اسی طرح عدالتی شخصیات کی جانب سے جو القابات دیے گئے، جب پہلا لقب دیا گیا تو مشورہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو لیگل ایڈوائزر کی جانب سے کہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا رخ کرنا چاہیے. انہوں نے اس بات کو روک دیا. پھر ایک اور عدالتی شخصیت کی، بلکہ 2 عدالتی شخصیتوں کی جانب سے منتخب حکومت کے بارے میں وہ بات کی گئی جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں. نہال ہاشمی صاحب کی جو انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد اس کے رد عمل میں. اب سر بات یہ ہے کہ سیاستدان ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اس کی بات کی اہمیت ہوتی بھی ہے، بعض اوقات سیاسی بیان بھی دیتا ہے، لیکن جب اتنی معزز عدالتی شخصیات جنہوں نے آپ کی قسمت کا اس زمین پہ فیصلہ کرنا ہو وہ اس طرح کی بات کریں تو اس کی اپنی ویٹیج ہے. ہوا کیا، ہمارے مخالفین وہ الفاظ اٹھاتے ہیں اور تلوار لے کے ہم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم عدالت میں جا سکتے تھے، درخواست ڈال سکتے تھے کہ حضور آپ نے تو ابھی ہمارے بارے میں اپنی رائے اور اپنا فیصلہ پہلے ہی صادر فرما دیا، مائنڈ دے دیا اپنا. مگر ہم نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. لیکن ایک جملہ آخری، خصوصی طور پہ آپ نے خود سر ہم سب کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ بھی ہے منیب صاحب، ہم اتنے تحمل والے لوگ تھے نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور ہم بھی سرکش ٹائپ لوگ ہیں. ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ اداروں کو چیلنج کریں گے تو ملک پیچھے کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک، اس لیے اور اداروں سے اگر کوئی اختلاف رائے ہے اس کا تمیز اور ادب کے ساتھ اظہار ضرور کریں، لیکن اگر ہماری منشا یا مرضی کے خلاف یا ایون انصاف سے ہٹ کے بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس پر عمل ضرور کیا جائے. خواجہ صاحب آج آپ کو اس سارے معاملے میں ہر جگہ سازش نظر آتی ہے. مسلم لیگ نون کے زیادہ مرکزی رہنما اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے جے آئی ٹی کے بعد، انہوں نے کہا بیرونی اندرونی سازش. آپ نے کٹ پتلیوں کا ذکر کیا. اب آپ کو بھی پتہ ہے کٹ پتلی آٹو پائلٹ پہ تو چلتی نہیں ہے، اس کو پیچھے کوئی نہ کوئی ہلاتا تو ہوگا نا. تو ہلانے والے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی منیب صاحب نظر بھی آتے ہیں، لیکن جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو آپ پر اتنے بوجھ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو جو سائے اور پرچھائیاں نظر آئیں، اگر آپ ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر ریاستوں میں ایک بھونچال آ جاتا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ سازش ہمیں پہلی بار نظر نہیں آ رہی، اور پہلی بار تھوڑے ہو رہی ہے ہمارے خلاف. ہم تو آدمی ہیں اس کام کے، جب حکومت میں آتے ہیں ایک سازش دوسری سازش اور ویلز ود ان ویلز ود ان ویلز وہ کام چلتا رہتا ہے. ایک منٹ بولے دیں. یہ جو ہم بیرونی ہاتھ کہتے ہیں، بیرونی ہاتھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ایکسپلوژن کرتے ہیں تو مارشل لاء آ جاتا ہے اس کے بعد. جب آپ سی پیک اور اکنامک ایک ایکسپلوژن کی بات کرتے ہیں تو دھرنا 1 دھرنا پلس، اس کے بعد اور 100 کہانیاں ہیں جن کی طرف اس وقت میں جانا نہیں چاہتا، ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتا. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ چاپ سنائی نہیں دیتی یا پرچھائیوں کا ہمیں وہ پرچھائیاں نظر نہیں آتی یا بعض چہرے نظر نہیں آتے. آج آپ کہتے ہیں میں ایکسپوز کروں گا تو پھر جب خدا نہ خواستہ لٹیا ڈوب جائے گی تب ایکسپوز کریں گے؟ لٹیا نہیں ڈوبتی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں منیب صاحب، یہ غلط فہمی لوگ نکال دیں. پولیٹیشین اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارے تو پاؤں کٹتے ہیں، کوئی اور کلاڑا مارے تو کم بیک کر جاتا ہے. کب ایکسپوز کریں گے پھر؟ آج آپ نے کہا نا کہ ہم ایکسپوز کر دوں گا میں انہیں، ہم کریں گے ایکسپوز. جو آپ نے کہا کہ جو ان سے اوپر سے پردہ ہٹا دیں گے، ہم جو کٹ پتلیاں چلا رہے ہیں بے نقاب کریں گے. اب ظاہری بات ایکسپوز بے نقاب ہی ہوگا نا. ہاں تو بے نقاب کوشش کرنی چاہیے کہ بے نقاب کی نوبت نہ آئے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام کر لیں. اس میں سے کیا ملے گا؟ خواجہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف یہ پہلی سازش نہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں ہر دور میں ہو جاتی ہے، ہر دور میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے.
لیکن یہ تو ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جب اس سے سوال پوچھا جائے، جمہوریت کے اندر سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، جمہوریت انٹیلز احتساب آلسو، جب احتساب کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ پینما ایک معاملہ جس کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا، پاکستان کے اندر بات آئی، شریف خاندان کا ذکر آیا، عدالت میں کیس کیا، سوالات پوچھے گئے، 547 کے اندر کہیں جب جواب نہیں ملے، جس کے نتیجے میں جے آئی ٹی بنی، اور جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے، آپ کے اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سوال پوچھے گئے نا، اگر جواب تسلی بخش دے دیے جائیں تو کون سی سازش ختم ہو جائے گی؟ ایک تو یہ جو پیناما پیپرز جو بلا شبہ چوری کے کاغذات ہیں، اور جس ملک سے یہ منصوبہ ہے وہاں سے کوئی اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں کے، اور پورا کیس چل گیا اس کے اوپر، وہی نا میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، نہیں کیسے پیچھے رہ گئی، یہ نہیں پیچھے رہنی، جب مورخ لکھے گا تو سارا کچھ ساتھ لکھے گا، نام پتے کے ساتھ لکھے گا، مورخ بہت کچھ ہونے کے بعد لکھتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، قبر میں آدمی پڑا ہوتا ہے نا، قبر میں وہاں بھی معافی نہیں ملتی، یہی تو میں رو رہا ہوں اتنی دیر سے کہ بھائی جان قبروں میں جانا ہے، بعد میں معافی نہیں ملنی، مردے خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کو اس کی سمجھ پھر بھی نہیں آتی، کئیوں کے مردے خراب ہو چکے ہیں کہ کئی ملکوں کے اور کئی بڑی شخصیتوں کے حکمرانوں کے نام تھے، ایسے ہی ہے۔ ایک آئس لینڈ میں، آئس لینڈ کا پاکستان سے کوئی کمپیریزن ہے؟ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، 20-22 کروڑ کا ملک ہے، ہمارے اپنے مسائل اور ڈائنامکس ہیں، دنیا کے لیے کئی جگہ ہم باعث رحمت ہیں، بعض دشمنوں کے سینے پہ مونگ تلتے ہیں، آئس لینڈ کیا بیچتا بھیا؟ یہاں پہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے، میں نظر آ رہا ہے، ساروں کو نظر آ رہا ہے یار، کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اب کوئی نہ ماننا چاہے تو زبردستی تو ہم نہیں منا سکتے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر کوئی الزام لگے، لیکن یہ کس طرح کی انویسٹیگیشن ہے کہ آپ کے بچوں کا نام آ گیا ہے ایک پیناما پیپرز میں جو کوئی ویریفائڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، خیر کوئی سو موٹو تو نہیں لیا گیا، سچی بات ہے، یہ سپریم کورٹ پہ ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی، پٹیشنرز گئے ہیں، مدعی گئے ہیں، مدعی سراج الحق صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اب جب کوئی پٹیشنر جائے گا تو عدالت تو سنیں گی اس کو، لیکن سوال یہ ہے بھیا کہ ایک قتل ہو گیا، مقتول کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ولدیت نہ پتہ، آپ کے کپڑے پہ کچھ سرخ دھبے پائے گئے ہیں، لگتا ہے یہ اس مقتول کے خون کے چھینٹے ہیں، آپ نے قتل کیا، صفائی دیں کہ آپ نے قتل کیا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، اس کا کیا کریں؟ مجھے ہوتا ہے دیکھیے خواجہ صاحب، آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ اپنی جگہ، ظاہری بات ہے آپ نے خود اسے کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف لے گئے ہیں، میں نہیں لے جانا چاہ رہا تھا، نہ لے جائیں آپ، میں نہیں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے خود اس کا حوالہ دے دیا۔ دیکھیے اگر جو آرگومنٹ آپ کا ہے اس طرح، تو پھر میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ بھی سازش سمجھا جائے گا اسے، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی یہ سازش ہے، ایک منتخب حکومت کے خلاف، ایک صدر کے خلاف، اس کو ہٹانے کے لیے، جمہوری سیٹ اپ کو رول کرنے کے لیے ایک سازش تھی۔ آپ کو اپنی قیادت کا رول یاد ہے اس سارے معاملے میں؟ ہاں، میرا خیال اپنی ذاتی رائے ہے کہ میمو گیٹ پہ پی ایم ایل این کو عدالت میں جانے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے تھا، کم سوچا گیا یا شاید مشاورت نہیں کی گئی، اور یہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا، اور جو میں نے بات کہنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ بہت سیاسی طور پر میچور ہو چکے ہیں نا، آپ کے بہت سے لوگ نہیں ہیں ابھی بھی وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اسے سازش کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسے سازش نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا، آپ شاید واحد مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، مرکزی رہنما تھے، جس میں آپ نے کہا یہ بہت غلط ہوا ہے، بڑی غلط روایت پڑ گئی ہے، آج آپ اپنی بات تو اس پہ قائم ہے؟ میں قائم ظاہر ہے، سوچ سمجھ کے میں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا خواجہ صاحب کہ یہ ایک اور ونڈو اوپن ہو گئی ہے وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے، پہلے کم راستے تھے جو ایک اور راستہ کھل گیا، سٹیج سیٹ ہو گئی ہے نا۔ خواجہ صاحب اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے، ظاہری بات ہے جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ مکمل کرنی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کو اس پہ اعتراضات آلریڈی اس کے کنڈکٹ پہ ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کے حق میں نہیں آتی، خلاف آتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو کیا موقف ہوگا مسلم لیگ نون کی قیادت کا، مسلم لیگ نون کے ورکر کا؟ کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلی بات ختم کر دی تھی، اور بار بار ہم نے یہ کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، ان کو ماننا پڑتا ہے، ماننا چاہیے، ورنہ ملک میں پھر انارکی پیدا ہوتی ہے اور اداروں کو رسوا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات ہے، جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، میرے اپنے جج صاحب جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ٹریبیونل کے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے ناانصافی کی، لیکن وہ ایک شریف آدمی ہیں، وہ مجھے یقین ہے انہیں کسی نے اپروچ نہیں کیا ہوگا، اور وہ ایک، میں نے ان کی بڑے دیانتدار آدمی کی شہرت سنی، آج بھی تعریف کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، حالانکہ زخم کھایا بہت بڑا۔ تو اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے نا، رسوا کرنے والا، بدنام کرنے والا، پھر یہاں کچھ بچے گا نہیں، کسی کے پلے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ خواجہ صاحب آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سیاسی کیریئر کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے، غلطیاں کر کے سیکھا ہے، اور آپ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت میں شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف آیا تو مانا جائے گا. یہ کون ہے؟ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا. اور نہیں منیب یہ بھائی نہیں، میری بات سن لیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے، اپوزیشن سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی پارٹی کا کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے کا پروگرام ہے اگر فیصلہ خلاف آیا تو. نہیں، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں منیب صاحب، کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور کاش کا کوئی چھوٹا موٹا ہی پلان ہوتا ہے. وہ پلان ہم کہاں بناتے ہیں، باہر پتہ نہیں کیا تاثر ہے. کوئی ایجیٹیشن کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی ایجیٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ انصاف ہوا تب بھی نظر آئے گا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تب بھی نظر آئے گا. ہاں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہم بالکل کہیں گے کہ انصاف نہیں ہوا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اڑی کی جائے گی، کوئی ڈھٹائی کی جائے گی یا کوئی مستی کی کوشش کی. نہیں، ہمارے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے، ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس راستے موجود ہیں نا جی. اس لیے کہ ایک عدالت ابھی دنیا میں اس سے بھی بڑی موجود ہے، وہ عوام کی عدالت ہے. اوپر تو پھر سپریم ہے. وہ تو 2018 کی عدالت ہے نا جب جاری، جس کا ذکر آپ میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. 2018 میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کوئی ہے کوئی 20 سال باقی، یا 4 سال کا پتہ نہیں لگا، 10 ماہ کا کیا پتہ لگے. کیا کریں گے خواجہ صاحب، ابھی تو 10-11 مہینے پڑے ہیں. یہ جے آئی ٹی تو اپنے آخری ہفتے میں ہے، رپورٹ دے دے گی. مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ میں کتنی دیر لگے گی، فیصلہ کیا آئے گا. لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا، یہاں سوالات اسی طرح ہو رہے ہیں نا کہ اگر خلاف آتا ہے تو کچھ تو سوچا ہوگا نا. ظاہری بات ہے آپ تو مرکزی رہنما ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھ جاتے ہیں. منیب صاحب، ونر بھی کوئی نہیں ہوگا اور گینر بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم صرف اکیلے لوزر نہیں ہوں گے. اور یہ میں بات ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی اور مطلب نہ لیا جائے، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے چینل ہیں جو جیو کی دشمنی میں اس کو نکال کے تو کوئی ٹوسٹ دینے کی کوشش کریں گے. نہیں، مجھے 1 منٹ بولنے دیں. گزارش یہ ہے کہ اگر اس جے آئی ٹی کی اس کارروائی کی بنیاد پہ ہمیں نکالنے کی بات کی جاتی ہے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے تو عدالت کے سامنے سر جھکانا ہے. وہ فیصلہ حق میں آئے، وہ نہ حق میں آئے یا کیا، یہ تو یا اللہ کو پتا یا جج صاحبان کو پتا، انہی کا رائٹ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ ہم نے کسی اسٹریٹ ایجیٹیشن میں بھائی جان نہیں جانا، قطعی ہمارا کوئی ذہن میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں ہے. باقی بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے آپ کی جماعت بالکل اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کرے گی اگر فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آتا ہے. میرا خیال ہے اگر اسٹریٹ ایجیٹیشن کے حق میں کسی نے ووٹ دینا تھا تو پہلا نہیں تو دوسرا تیسرا ووٹ تو میرا ہونا چاہیے تھا. اچھا، تو میرا ووٹ اس کے خلاف ہے. میں ایک ووٹ تو رکھتا ہوں اپنی پارٹی میں، اور میرا نہیں خیال کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کو ڈسکس بھی کیا گیا. میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے بات. آپ نے کہا دوسرا تیسرا ووٹ آپ کا ہونا تھا، پہلا بھی کوئی بتا دیں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو شاید میں نے کسر نفسی سے کام لے لیا. اچھا، پہلا ہی توڑا ہونا. میں بھی اسٹریٹ ایجیٹیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا میں لیکن ایک بات بتاؤں کہ اگر میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا تو، اور آپ کے ساتھ اگر ناانصافی کرتا ہوں اور ناانصافی نظر آتی ہے تو گینر کوئی نہیں ہوگا بھائی جان، اور کسی کی عزت نہیں ہوگی. آج نہیں ہوگی تو تاریخ میں لکھی جائے گی. مرنا ہم سب نے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، بیٹھتے ہی کہا تھا، سب نے قبروں کے اندر جانا ہے. 10 سال 20 سال کوئی ہم کے آب حیات پیا ہوا، ہم نے سب نے جانا ہے. میں نے بھائی صاحب جو آپ بات کریں نیچرلی انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر تو بڑی خوبصورت بات ہے، اس کی تعریف بھی بہت کرے گا، لیکن تھوڑی سی پریکٹیکل بات آج کی بھی کر لیں، پریکٹیکل کی بات کر لیں نا. ظاہری بات ہے اگر خدا نخواستہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آیا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی پارٹی کے خلاف آیا اور خدا نخواستہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، اس صورت میں کوئی نہ کچھ تو سوچا ہوگا نا مسلم لیگ نون کی قیادت نے. بات سنو بھائی، ہم مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا، اب 85 والی مسلم لیگ تو ہے نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہو گیا نا. تو ہمیں ایک بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، اگر آپ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ سٹینڈ کریں تو آپ کم بیک کرتے ہیں. تو ہم کم بیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشان ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ 4 سال ہم نے ریت میں پانی نہیں ڈالا بھیا، کام کیا ہے. اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اگر لوگوں کے اذہان پر اس طرح اثر کرے تو ہم 2013 میں الیکٹ نہیں اور جیت کے حکومت نہیں بنا سکتے تھے. اس لیے ہمیں چندہ پریشانی نہیں ہے. ہمارا گھر اگر ان آرڈر ہے، ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے، ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں، تو پھر کوئی فکر نہیں ہے. نقصان ضرور ہوگا، بیک ٹو بیک حکومتیں ہمارے ملک میں نہیں آ سکی نا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، یہ ماضی ہے نا جی. اور لیکن نقصان ضرور ہوگا، پر ہمارا اکیلے کا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم گرے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب اس کو دیکھیں، یہ آپ بات کہہ جاتے ہیں سیاسی تقاریر کے اندر، تو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ذرا لائیو شو ہے، ذرا مجھے بتا دینا، کھول کے بیان کر دیں، ذرا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے نا. جو آپ کہتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا، ان کا بھی نقصان ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا، ویسے خان صاحب کی پارٹی میں جو سینسیبل لوگ ہیں ان کو تو یہ سمجھ آ چکی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق
ان کو یہ کہا بھی گیا لیکن اب تیر کمانوں سے نکل گئے ہیں, اب کمانیں ہاتھ میں رہ گئی ہیں, تیر نکل گئے ہیں. کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ کون ان کے مقدمات ہے نا جی, مقدمات صرف ہم پر تو نہیں بنایا نا انہوں نے, ہم بھی مدعی چلے گئے نا, جواب میں ہم بھی مدعی بنے. اب جب سیاسی لڑائی کو پکڑ کے عدالت میں لے جائیں گے, عدالت تو نہیں آئی نا بیچ میں, ہم لے گئے نا عدالت میں, پہلے وہ لے گئے, جواب میں ہم لے گئے, تو اب عدالت نے کسی طرف تو لگانا ہے نا. عدالت ہماری شکلیں تو نہیں دیکھے گی, اس میں ہمیں اختلاف ہو, اعتراض ہو, انصاف کی بات ہو, انصاف کی بات نہ ہو, آخر ایک کورس آف ایکشن تو اڈاپٹ کرنا ہے کورٹ آف لاء نے. ان کو جو بات سمجھ آئے گی اس میں ہمیں وہ بات اچھی لگے یا بری لگے, انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا کم پورے ہو رہے ہیں, لیکن ہم اکیلے نہیں کھڑے کٹہرے میں. یہی تو دلچسپ بات ہے اور افسوسناک بھی ہے. عمران خان بھی ساتھ کھڑا ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے, میرے پاس تو اس کا جواب موجود ہے کہ نقصان ہوگا, تباہی ہوگی, کہ زرداری صاحب ویسے فارغ ہو گئے, انہیں کسی نے نہیں کیا, خود ہو گئے. نہیں مطلب آپ خان صاحب اور ہم ایک دوسرے کو فارغ کرا دیں گے تو سیاست کس نے کرنی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ پھر عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. فیصلہ تو عدالت نے کرنا, نہیں یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خواہش عدالت نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, کچھ دیکھ کے ہی کرے گی. مجھے نہیں پتا نا, میں ایک طالب علم پولیٹیکل سائنس کا, کچھ چیزیں دیکھ سکتا ہوں. 35-38 سال اس دشت کی سیاحی میں ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے؟ سمجھ آتی ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے, ارد گرد والوں کو بھی آ رہی ہے, آمنے سامنے والوں کو بھی آ رہی ہے, پیچھے والوں کو بھی آ رہی ہے, سب پتہ لوگوں کو. کٹ پتلی کا آج تک نہیں بتایا آپ نے ہمیں کہ کٹ پتلی کون ہلاتا ہے. پتہ نہیں سر کون ہلاتا ہے, کون ہلاتا, پتہ بھی ہے تو کیا بات کریں, چھوڑیں آگے چلیں. آپ خواہش صاحب اس پورے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پینما کا فیصلہ اور اس کا جو بیگیج ہے آپ کی قیادت کے اوپر, اس سے یہ اتار پائیں گے آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے؟ کیسے اتاریں گے؟ یہ ویلا دسے گا. یہ تو بڑا سمپل جی, کر لے ویلا دسے گا. ویلے نے کی دسنا ہے, ظاہری بات ہے. آپ کا جو ووٹر ہے, آپ کا جو ووٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے, ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا, تو اس کی کوئی بیرنگ تو ہے نا آپ پہ. منیب بھائی بات سنیں, اگر جمہوری حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں, کسی بھی جمہوری حکومت کو, ہمیں بھی ڈال لیں بیچ میں, تو جب الیکشن آتا ہے تو پھر آپ اگر کوئی بہانہ بھی لگانا ہو تو بہانہ لگا نہیں سکتے. جیسے زرداری صاحب بہانہ نہیں لگا سکے, ہم بڑے تانگ تھے, مگر 5 سال پورے ہونے چاہتے. تھوڑی سی کوشش تھوڑی قیادت نے کی تھی, میمو گیٹ کیا تھا, وہ گرانے کی کوشش نہیں تھی, بالکل ٹائٹ کرنے کی کوشش تھی. شاید ان کو ذرا تھوڑا ٹف ٹائم دینے کی, کوئی گرانے کی بالکل کوشش نہیں کی, قطعاً نہیں کی. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ نواز شریف صاحب اور ان کا وین تھا. ہم جیسے شاید کہتے ہوں پڑھ جاؤ, نہیں بالکل نہیں پڑھنا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت کسی وجہ سے پوری نہیں ہوتی مدت, اور ہمیں اس کے ارد گرد پرچھائیوں کا بھی رقص نظر آتا ہے اور سامنے مخالف بھی نظر آتے ہیں, شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں, تو مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر انتخابی عمل میں پہلے یا جلدی کسی وقت کسی کو جانا پڑ جائے اور ٹینیور پورا نہ ہو, تو اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, ہمارے پاس بھی کہنے کے لیے. نہیں پر آپ نے حکومت بھی تو کرنی ہوگی نا, 18 تک آپ نے کوئی اسمبلیاں فارغ تو نہیں کر دینی, 18 تک حکومت تو کر کے جانا ہے نا. آپ کے تو پاور پلانٹ لگنے ہیں, کیا کچھ آن لائن آنا ہے. کوشش تو کریں گے جی پوری کہ اپنا ٹینیور پورا کریں. ہماری خواہش ہے اگر ہم زرداری صاحب کے ٹینیور کو پورا کرانے میں ایفرٹ کر سکتے ہیں اور تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, تو اپنا ٹینیور کا بھی 1-1 منٹ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ ہمیں ٹینیور پورا کرنے دیں گے تو پھر میں خواہش صاحب ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو ٹینیور پورا کرنے سے, فی الحال تو میڈیا نے آگے لگایا. ہمارے تو سوال ہے خواہش صاحب, آپ کو کبھی اس کو ایز اے آپشن ڈسکس ہوا ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ وزیر اعظم کے ساتھ کچھ سیاسی حادثہ پیش آتا ہے تو اسمبلیاں جلدی تحلیل کر دی جائیں, الیکشن جلدی ہو جائے, یا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا؟ میں اس پہ سب تبصرہ نہیں کر سکتا. خواہش صاحب بہت سے باتیں ایسی ہیں جن پر آپ نے تبصرہ آج نہیں کیا. پرچھائیوں کی بات کر دی, سایوں کی بات کر دی. خواجہ سعد رفیق صاحب کیا وجہ ہے آج آپ کھل کے بات نہیں کر رہے؟ میں ذرا بڑا ہو گیا ہوں, میری ایج زیادہ ہو گئی ہے, مجھے بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہا تھا, غالباً میرے لفظ ٹھیک کر دیجیے گا, آپ نے کہا تھا میرا ذرا دماغ ہل گیا تھا, ایک وقت تھا, آپ نے کہا اب درست ہو گیا. وہ 2014 کا وقت تھا. تو کسی بات پہ غصہ آ گیا ہوگا, غصہ آ ہی جاتا ہے انسان. خواجہ صاحب شیخ رشید صاحب, ظاہری بات ہے ان کی محبت بڑی ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا 2018 سے پہلے الیکشن کروا دینے کا, یہی آپشن ہے. وہ اتنی بڑی جو بیرنگ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, حکومت کیسے چلے گی 2018 تک؟ شیخ صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ سارے کھیل کے, اور یہ جو کھیل جوڑا گیا ہے اس کو جوڑنے میں بہرحال ان کا بھی ایک بڑا مرکزی کردار ہے, اور پچھلے کئی سال سے وہ ان سازشوں کا حصہ ہیں. تو ہو سکتا ہے انہیں سازش کے باقی پہلوؤں کا بھی پتہ ہو, کیونکہ وہ اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. خواجہ صاحب 2018 کا الیکشن, اس سے پہلے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے اس فیصلے کا. اگر یہ فیصلہ آپ کی قیادت کے خلاف آتا ہے
اور اگر وزیراعظم کی نااہلی ہوتی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں تو ظاہری بات ہے وزیراعظم تو دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ میری قیادت کے خلاف نہیں فیصلہ آنا، یہ جمہوری نظام کو چلنے دینا یا نہیں چلنے دینا اس کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی۔ جواب تو نہیں دیا آپ نے مجھے، آپ نے سائیڈ والے ٹریک پہ چلے گئے۔ جمہوری نظام تو چل رہا ہے نا، سوال کے دو آپ کو لگتا ہے نا چل رہا ہے، جمہوری نظام کو انٹرپٹ کیا گیا ہے نا بار بار، 4 سال ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمارا ٹائم ضائع کیا گیا، ہمارا ٹائم ضائع کرنے والوں میں بڑی لمبی فہرست ہے، اور آن دی فیس آف اٹ عمران خان اکیلا تو نہیں ہے وہ اس قابل بیچارہ کہ وہ یہ سارا کام کرتا ہے، اتنی تو عقل بھی نہیں ہے ان کو، اکیلے تو نہیں ہے نا وہ۔ تو ہم اس بات کی سمجھ ہے، دھرنا 1 میں بھی ان کو جو حمایت در پردہ کہیں سے نظر آتی تھی، ہمیں بھی نظر آتی تھی، لیکن دھرنا 2 تو چلے ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، پر یہ تو ایک عدالتی معاملہ تھا نا، اس میں کیا حمایت خواہش ہے؟ وہاں بھی عدالتی معاملے میں عمران خان پتہ نہیں خود گئے ہیں یا ان کے ساتھیوں نے بھیجا ہے، یا وہ جو ساتھ 2 کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے دھکیل دیا کہ یہ گرے گا تو ہماری باری آئے گی، یہ تو وقت بتائے گا، بہت سی باتوں کا جواب وقت دے گا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے۔ خواجہ صاحب سے بڑی کھلی ڈلی باتیں ہوئی ہیں، جب بریک سے میں واپس آؤں گا تو سازش کا ذکر بارہا مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کر رہے ہیں، سازش ہے کیا، ذرا سے ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، بریک کے بعد وہ بھی کریں گے، بس ساتھ رہیے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی چیز آج کل ڈومینیٹ کر رہی ہے تو وہ ایک لفظ ہے، سازش۔ اس کا اندازہ کچھ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا، لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں واقعی وزن ہے، یہ کیا صرف یہ سب کچھ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے؟ جو ساری سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح سے مسلم لیگ نون ان پرٹیکولر وفاقی حکومت معترض ہے جے آئی ٹی کے اوپر، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کانڈکٹ کر رہی ہے اس بات پر، اور جس طرح سے پورے پیناما کے کیس کو ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر اس سے ایویلیویٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس دے سکتے ہیں۔ اسی سیگمنٹ میں میں چاہوں گا کہ ہم اس سچویشن کو ایویلیویٹ کریں۔ اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ، بہت مشہور وکیل ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا کینڈیڈ اوپینین دیتی ہیں ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے بھی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس جے آئی ٹی کے حوالے سے، جس طرح سے جے آئی ٹی کو کانڈکٹ کر رہی ہے، اس پہ ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس دیں۔ آسمہ جی، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا جس طرح سے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، خاص طور پہ صف اول کے جتنے لیڈرز ہیں، وہ بار بار سازش کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ سازش کا ذکر کوئی نیا تو نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں ہمارے ملک میں 2014 کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، پھر وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی اٹیمپٹ ہے اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، پیناما کا کیس آپ کے سامنے ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں عدالت کے اندر کیا ہوا، جے آئی ٹی خود کو ایک جے آئی ٹی بنی، وہ جس طرح سے بھی خود کو کنڈکٹ کر رہی ہے، تو یہ جو اعتراض ہے یا یہ جو سازش کا لفظ اس طرح زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان تمام باتوں میں کوئی وزن ہے یا یہ بے معنی سی بات ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں کہہ سکتی کہ سازش ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ضرور ایسی بات ضرور ہے کہ ماضی میں، اس دفعہ کی میں نہیں بات کر رہی ہوں، مگر ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز آئے جو کہ سیاسی نوعیت کے تھے، جو کہ عدالتوں نے کیے، اور بعد میں یہ پتہ چلا، لوگوں نے کچھ تالیاں بھی بجائی، کچھ نے اس وقت وارن بھی کیا کہ یہ نہ کیا جائے۔ اس سے ان لوگوں کو جو کہ سازش میں ملوث ہیں ان کو تقویت پہنچے گی، مگر لوگ تب نہیں مانے، بعد میں یہ تبصرے اب عام ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں، اس کے اوپر تو کسی کو تبصرہ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ سازش ہے یا نہیں ہے، مگر لوگوں کو یہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے جے آئی ٹی بنائی گئی، وہ اس کے جو طریقہ کار ہوئے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 164(3) میں سپریم کورٹ کو یہ کیس اول لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب لے لیا تھا تو بجائے میری اپنی ناقص رائے میں ایک جے آئی ٹی بنانے کے، ایک پہلے جو ہم نے ایک جو پریسیڈنٹ ہے، میں اس کو اچھا پریسیڈنٹ نہیں سمجھتی، بہرحال بن گیا میمو کیس میں کہ ایک ہائی لیول کمیشن بنی جس کے اندر لوگوں کی ایویڈنس لی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک صحافی تھے، کم پولیٹیشین، کم واٹ ایور،
ان کی انہوں نے وہ بھی لی ایک ایویڈنس جا کے ولایت میں لی. تو جب ان کی ایویڈنس ولایت میں لے سکتے ہیں تو پھر ایک جب پریسیڈنٹ بن جائے تو پھر سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ ہو. مگر دیکھیں بات یہ نہیں ہے جے آئی ٹی ٹھیک ہے, جے آئی ٹی غلط ہے, جے آئی ٹی کو متنازع بنا دیا گیا یا وہ ہے, میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتی ہوں. مگر اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگ دے دی. اس کے بعد کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ جو ہے حتمی ہوتی ہے؟ نہیں. جے آئی ٹی کے سامنے اگر میں سٹیٹمنٹ دوں گی تو وہ زیادہ سے زیادہ 161 کا سٹیٹمنٹ ہی گنا جائے گا نا. وہ ایک پورے ٹرائل سے ہی لوگوں کو آپ کنوکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کنوکٹ کرتے ہیں منی لانڈرنگ پہ مسائل کے طور پہ, تو منی لانڈرنگ ہے کہ آپ نے انلیگل پیسے کو باہر بھیجا تو اس کی پھر سزا بھی ہے, اس کی ایویڈنس بھی کلیکٹ کرنی ہے نا انہوں نے. تو جی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. اور دیکھیں جو ایک جج صاحب نے, جسٹس اعجاز افضل صاحب کی ججمنٹ ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی, تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ ہم قانون اور آئین سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. سپریم کورٹ بذات خود بغیر ایویڈنس کے, اور ایویڈنس جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے, انکوائری نہیں ہوتی ہے, باقاعدہ ایک ٹرائل کے جو ایویڈنس ہے اس کے بغیر لوگوں کو کنوکٹ نہیں کر سکتے. مگر یہ جو سیاست باہر چل رہی ہے, ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں فیصلہ ہو گیا, دوسری طرف سے یہ کانسپیریسی ہے, یہ اچھی طریقہ نہیں ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں عاصمہ جی آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا چاہتا ہوں میں جنرل صاحب کو اس بحث میں انکلوڈ کروں. جنرل صاحب یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے یہاں پر کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کر رہی ہے جے آئی ٹی کو متنازع اور جے آئی ٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے, جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا جے آئی ٹی نے خود کو جس طرح سے کانڈکٹ کیا ہے وہ بالکل فیئر طریقے سے کیا گیا ہے, یا کوئی وزن ہے ان شکوک و شبہات کے اندر یا اعتراضات کے اوپر جو کہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے حکومت کی طرف سے تو اعتراض اٹھانے بنتے ہی نہیں تھے. حکومت پہ کیس نہیں تھا, یہ کیس تو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی پہ تھا. اب جے آئی ٹی کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو جے آئی ٹی نے ایک کام ہے, عدالت عظمیٰ نے ان کے حکم دیا ہے, انہوں نے کچھ فائنڈنگز اپنی بنا کے دینی ہے. جب اس سلسلے میں جب وہ کسی کو بھی بلائیں گے, مجھے بھی بلائیں گے, تو مجھ سے وہ پریزیڈنٹ سوالات تو نہیں پوچھیں گے. مجھ سے سوالات تو انہوں نے وہی پروبنگ کویسچنز کرنے ہیں جو سپریم کورٹ جن کے سوالات 13 سوالات کا ان کے پاس مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان کو. جب پروبنگ کویسچن کریں گے تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیگیٹیوز بھی ہوں گے, کچھ زیادہ ہارش بھی ہوئیں گے. 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا ایک لہجہ ہے, اپنا ایک طریقہ ہے. اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کی طرف سے کہیں ایکسیس ہو, کہیں انہوں نے زیادہ پریشرائز کیا ہو, یہ پاسبل ہے یہ. لیکن جے آئی ٹی تو ایک کام کر رہی ہے, اور جے آئی ٹی کا جو کام ہے, جس طرح بی بی عاصمہ بھی کہہ رہی تھی, میں اگری کرتی ہوں کہ جے آئی ٹی نے اپنی ریکمنڈیشن سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دینی ہے اور فیصلہ اس کے بعد ہونا ہے. اب اگر ہم جے آئی ٹی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو جے آئی ٹی نے تو نہ اس کا کوئی جواب دینا باہر آ کے آپ کو, نہ ہی جے آئی ٹی نے اس کے بارے میں کوئی اس کیس پہ اس کو قصر انداز ہونا ہے. یہ پاسبل ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ان کو پریشرائز کریں گے تو ان کا ایٹیٹیوڈ اوور آل نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں غلط اسٹریٹجی ہے. اور جے آئی ٹی نے خالی سٹیٹمنٹس کے اوپر تو ریلائی نہیں کرنا نا, انہوں نے اپنے فائنڈنگ کو بیک کرنا ہے, ایویڈنس کے ساتھ بیک کرنا ہے انہوں نے. تو جب وہ ایویڈنس کے ساتھ بیک کریں گے سپریم کورٹ تبھی فیصلہ دے گا نا. یہ کہ ہم پاسبلٹی کیوں بھول جاتے ہیں کہ جے آئی ٹی سارے یہ سوال پوچھ رہی ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی فیملی کا بھلا بھی ہو سکتا ہے اس میں. اچھا ایک یہ اس کے اندر اعتراض بھی شروع میں کیا گیا, بہرحال اس کو اتنی زیادہ ہوا نہیں دی گئی کیونکہ جے آئی ٹی کے اوپر شریف خاندان اعتراض کرتا رہا ہے, پیش بھی ہوتا رہا, اعتراض بھی کرتا رہا, لیکن یہ کہا گیا کہ جی کیا ضرورت تھی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ممبرز کو اس جے آئی ٹی کے اندر شامل کرنے کی, ان کا یہ کام نہیں ہے, یہ فائنینشیل معاملہ ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ان ایجنسیز کا, ان کے لوگوں کا کام نہیں ہے. یو ٹیک. دیکھیے میں اگر میری ذاتی اگر رائے پوچھتے ہیں تو میں تو اس وقت یہ رائے بھی دی تھی کہ فوج کو اس میں انوالو کسی طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے, تاکہ اس کو متنازع نہ بنا دے, فوج کو متنازع نہ بنا دے. اور لیکن سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تو اگر آپ کو یاد ہو تو چیف آرمی اسٹاف نے سارے کور کمانڈرز کو بلایا تھا, اور سب کا پھر متفقہ فیصلہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب اس کی جو لاجک ہے جو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ چونکہ دونوں مت بھولیے کہ دونوں ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہیں, انویسٹیگیشنز میں ایکسپیرینسڈ ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ نہ صرف یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں بلکہ بہت ساری دوسری انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, اور فوج کے اندر یہ انویسٹیگیشن کا مسئلہ چلتا رہتا ہے, 6-7 لاکھ لوگ ہیں, بہت سارے معاملات میں چلتے رہتا ہے. تو انویسٹیگیشن میں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں, اس میں مالی معاملات کا اگر ان کو تجربہ نہیں ہے تو اس میں دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں, تو یہ ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک جو ڈر یہ تھا کہ
جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو اس میں جے آئی ٹی میں لوگ شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آفس کے انڈر آتے ہیں. اگر صرف یہی لوگ ہوں گے تو پھر جے آئی ٹی شروع سے ہی جو اپوزیشن ہے اس کا شکار ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ کریڈیبلٹی دینے کے لیے جے آئی ٹی کو یہ سب کیا. یہ میرے پاس. اچھا آسما جی یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے تو ظاہری بات ہے عدلیہ کے بہت سے ایک وہ فیز بھی تھا جب ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے بہت احترام کے ساتھ ایک فیز تھا جب بڑی پلائنٹ جوڈیشری ہوتی تھی. یہ تو عدلیہ اس نے خود کو بڑا ریفارم کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, ایک لائرز موومنٹ تھی, بڑا کچھ تبدیل ہوا ہے. آج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایڈمٹ ہونا یا نہ ہونا لیکن اب تو وہ کیس چل پڑا, جے آئی ٹی بن گئی. لیکن بار بار میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں اس سازش کے لفظ کے اوپر, کیا آج کی سپریم کورٹ, آج کی عدلیہ اگر کہیں سے کسی کو سازش کی بو بھی آ جائے گی تو کیا اسے وہ الاؤ یا کنڈون کرے گی؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے میرے لیے کہنا, مگر میں بڑی تکلیف میں ہوں اس لیے کیونکہ ہمارا تو کام ہی عدالتوں کے ساتھ چلتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدالت عظمیٰ جو ہے وہ متنازع ہو. اس لیے ہم تو دعا گو ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس چیز کو ایک ایسے طریقے سے حل کرے کہ ایک اس سے باقاعدہ طور پہ لوگ سمجھیں کہ ہاں انصاف ہوا ہے, چاہے اس کے اندر پرائم منسٹر جیل جائیں اور چاہے اس کے اندر پرائم منسٹر چھوٹے, مگر لوگوں کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ انصاف ہوا ہے. مگر جو باہر حالات پیدا کیے گئے ہیں, پہلے ایک پارٹی نے شروع کیا, اب دوسری پارٹی بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے, تو اس سے مجھے کوئی اچھی توقعات نہیں ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. یہ ہمارے پہلے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ یہ پہلے انہوں نے لیا نہیں یہ کیس, اس کے بعد لے کے ختم نہیں کر کے گئے. تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کو جلدی سمٹ دے, اس کو ختم کرتے. پہلے کام کمیشن بٹھائیں گے, پھر کمیشن سے ہٹ کے جے آئی ٹی بٹھا دی. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو باہر سے آواز آئے کہ آپ کہیں کہ دونوں پارٹیوں سے پوچھ لیں آپ کو قبول ہے. یہ کبھی ہوا ہے کیسوں کے اندر؟ اچھا یہ آسما جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو الزام مطلب شریف خاندان کی طرف سے مطلب یا مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر یہ دے دیا, اب انہوں نے دے دیا ہے کہ عمران خان جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرانا ایک قانونی پروسیڈنگ ہے, ایک لیگل پروسیڈنگ تھی, کورٹ پروسیڈنگ تھی جس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ ان کا سیاسی معاملہ ہے, وہ ان کا سیاسی معاملہ ہے, وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. پہل جس نے کی وہ آپ کو ٹی وی میں پتہ ہے, وہ ان کا سیاسی معاملہ ہے, وہ یہ جانے اور نہ جانے. مگر ہم جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آج اینکر جو ہیں وہ قانون دان بنے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ مسلی بنے ہوئے ہیں. ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. ہاں کیس ہے وہ سیاسی نوعیت کا, اور یہ جھگڑے جو باہر ہو رہے ہیں کانسپیریسی دونوں کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑی دکھ ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بڑے احتیاط سے سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے اور چلنا چاہیے تھا. کوئی بھی ان کے لفظ چاہے وہ انہوں نے ویل میننگ طریقے سے کہے ہوں, وہ اس طرح جب باہر آتے ہیں تو اس سے ایک پریجڈس کی ایک لوگوں کو بو تو آتی ہے, چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اگر مجھے سپریم کورٹ آج مافیا کہہ دے تو میں سپریم کورٹ میں کھڑی ہو کے کہوں گی کہ بھائی اگر آپ نے مجھے یہی کہہ دیا, چلے گاڈ فادر کہہ دے مجھے, تو میں پھر کہوں گی نا مجھے کیا توقعات ہیں سپوزنگ. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تھوڑا سا ان کو توازن میں رکھنا چاہیے. آج تو یہ پی ایم ایل این تو مافیا سے نکلی ہوئی ہے, یہ پہلے مافیا تھی جبکہ عدالتیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی تھی. آج تو یہ ان کو خدا حافظ کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کو کیونکہ ریپ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جن صاحب آپ کو اس کے کیونکہ ظاہری بات ہے اب سچویشن ایسی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی اب وہ اپنے فائنل فیز کے اندر ہے. آپ کو یہ کنکلوڈ ہوتا ہوا معاملہ کس طرح نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جے آئی ٹی نے کارروائی کی ہے, ابھی آسما جی نے بھی کہا کہ انیشلی کورٹ نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا پھر کر لیا, آپ کو یہ کنکلوڈ ہوتا ہوا کس طرح نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں تھوڑی سی بیچ میں انٹروڈکشن چاہوں گا. علامہ طاہر القادری کا اگلے دن ایک بیان تھا کہ جے آئی ٹی سارا جو تماشا ہو رہا ہے یہ میں نواز شریف اور ان کی فیملی کو کور اور پلے کرنے کے لیے ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم معاملات کو صحیح نوعیت اور ان کے مطابق نہیں رکھتے, اور اس میں ہمارے سیاسی کابرین کا بھی قصور ہے, اس میں ان کو ہم کسی اور طرف لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو سازش کی آپ بات کرتے وہ آتی ہے. مجھے تو ایک یہ لگتا یوں ہے
کہ ایک تو پاناما کیس ول بی اوور سم ٹائمز ان پاکستان، لیکن پاکستان کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس کے بعد چاہے مسائل بڑھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پنڈورا باکس کھل گیا اور بہت زیادہ نکلا تو پھر یہ بڑھتا جائے گا. آپ کو سیاسی پولرائزیشن نظر آتی ہے؟ مجھے نظر آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جن صاحب، بہت شکریہ. آسمہ جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس سچویشن کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز جس طرح سے اب الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن حکومت پر کہ وہ جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہی ہے، احتساب نہیں چاہتی، جبکہ شریف خاندان معترض ہے جے آئی ٹی کے اوپر اور اس سارے معاملے کے اوپر اسے سازش قرار دے رہے ہیں. آخری بات ابھی بھی باقی ہے، کیا تاریخ سے ہم نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ سازش ہے کیا؟ ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے، بس ساتھ رہیے گا. سازش کا لفظ ہمارے ملک کی سیاسی لغت میں بالکل نیا نہیں. ہماری سیاسی تاریخ میں یہود و ہنود کی سازش، جمہوریت کے خلاف سازش اور نظام کے خلاف سازش کی گردان بھی ہرگز نئی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بھی اپنے اقتدار کی کشتی کو ڈولتے دیکھتا ہے تو اسے کسی نہ کسی سازش کی بو آنے لگ جاتی ہے. تاہم اس سب کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی سازش ہوئی ہی نہیں. ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 میں شہادت اور اس کے بعد 1958 تک ہونے والی محلاتی سازشوں کے نتیجے میں بننے بگڑنے والی حکومتیں حقیقت میں سازش نہیں تو پھر کیا تھا؟ جس طرح اکتوبر 1958 میں ملک کے پہلے آئین کو منسوخ کرتے ہوئے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی گئی، 1970 کے انتخابات کے حقیقی مینڈیٹ کو جس طرح پامال کر کے ملک کو دولخت کیا گیا، 40 سال پہلے اسی ماہ جولائی میں جس طرح 1973 کے متفقہ آئین کو لمبی نیند سلا دیا گیا، اکتوبر 1999 میں بھی اسی تماشے کو جس طرح دہرایا گیا، تو یقیناً یہ سب ہماری سیاسی تاریخ کی سازشیں ہی تھیں. اور اب گزشتہ سال عالمی منظرنامے پر ابھرنے والے پینما لیکس نے ایک مرتبہ پھر ہماری سیاسی تاریخ میں اس لفظ سازش کو ایک مرتبہ پھر بیدار کر دیا ہے. اب کی مرتبہ حسین شہید سہروردی کے دور سے منتخب حکومتوں کے خلاف سازشوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے. محمد خان جنیجو کی شرافت کو بھی یاد کیا گیا، مگر سازش کا ورد کرنے والے کیا بتا سکتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی اور محمد خان جنیجو کے خلاف کیا ان کے مخالفین کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات لگا پائے تھے؟ اگر نہیں تو پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایسے ایماندار سیاستدانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں نتھی کیا جا رہا ہے؟ آج ایک مرتبہ پھر ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اس مرتبہ صورتحال بہت زیادہ منفرد ہے. اس مرتبہ نہ کوئی امپائر ہے اور نہ ہی کسی امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار. اگر نون لیگ اور اس کی قیادت پینما کیس اور جے آئی ٹی کے پورے معاملے کو ایک بہت بڑی سازش کا حصہ قرار دے رہی ہے تو پھر ذہن میں آتے ہیں کچھ تلخ سوالات. ان کا کیا کیا جائے؟ کیا پینما کیس کا سپریم کورٹ میں چلنا سنے جانا ایک سازش تھی؟ کیا میڈیا میں شریف خاندان کے تضادات پر مبنی بیانات ایک سازش ہے؟ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے موقف میں تضاد کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا پارلیمنٹ اور قوم سے خطاب کے دوران جناب وزیر اعظم نے اپنائے گئے موقف میں جو فرق ظاہر کیا وہ بھی سازش ہے؟ 547 صفحات پر مبنی تفصیلی فیصلے میں 5 ججوں کا اس بات پر اتفاق کہ منی ٹریل کے حوالے سے شریف خاندان ٹھوس شہادتیں فراہم نہیں کر سکا، یہ بھی کوئی سازش ہے؟ سپریم کورٹ میں پینما کیس کی سماعت کے دوران خود شریف خاندان کے وکیل کا اعتراف کرنا کہ عدالت میں پیش کی گئی معلومات نامکمل ہے، کیا یہ بھی ایک سازش ہے؟ اگر یہ سب سازش ہے تو پھر میمو گیٹ، این آر او کیس اور یوسف رضا گیلانی کی عدالت سے نااہلی کو بھی سازش ہی سمجھا جائے؟ سپریم کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے 13 سوالات کے اگر صحیح طرح سے جوابات دے دیے جاتے تو کیا پھر بھی کسی طرح کی سازش کا ذکر کیا جاتا؟ جے آئی ٹی کے طرز عمل پر سوال اٹھانا آپ کا حق ہے، اور سوالات جیسے حسین نواز شریف صاحب کی تصویر کا معاملہ، واٹس ایپ کال کا معاملہ اور ایسے دیگر سوالات میں یقینی طور پر وزن بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان تحفظات سے اس کیس کا سبجیکٹ میٹر، بنیادی موضوع تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ 2014 میں اسی حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت سی ریشہ دوانیاں کی گئی تھی. یہ حقیقت بھی تلخ یاد ہے
کہ اس ملک میں منتخب وزیر اعظم کا عدالتی قتل بھی کیا گیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا 2017 کا پاکستان 1977 والا پاکستان ہے؟ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔